देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, हक की खातिर डट जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और फिर ताकतवर और जाबर के सामने अपने फैसलों पर कायम रहना बहुत दिलेरी और बहादुरी की बात होती है। मौजूदा दौर में जिसने भी ये कदम उठाया उसको कीमत जरूर चुकानी पड़ी। हमारे निज़ाम अदल से ऐसी ही एक मिसाल माजूल जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं। आज इन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा शुक्रिया जो आपने अपने कीमती टाइम में से कुछ वक्त हमें दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मेरे सुनने वाले भी। और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से हैं। ठीक है सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं। सर हमारे लिए ये इज्जत अफजाई है। सर, मैं रवायती सवालों से हटकर जरा आपसे बात करूंगा। सर, सबसे पहले तो आप अपने कैरियर के हवाले से बताइएगा। आपके बारे में कहा जाता है कि आपको मुस्लिम लीग नून ने जज जगवाया था। इस पर जरा क्लियर करेंगे, जज बने कैसे थे सर आप? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2011 में जज बना था, और जब मैं जज बना तो उस वक्त मेरी 23 साल की प्रैक्टिस थी। मेरी 52 इयर्स एज थी, और मेरी क्वालिफिकेशन जो थी MBA LLB थी। और इस 23 साल प्रैक्टिस में मेरी 10 साल की सुप्रीम कोर्ट की भी प्रैक्टिस थी। आइन के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 10 साल हाई कोर्ट की प्रैक्टिस है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बड़ा प्रोलिफिक कैरियर था। मेरी बेशुमार रिपोर्टेड जजमेंट्स थी। मैंने आई वाज ए वेरी बिजी लॉयर। और 2011 में तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी भी नहीं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। आसफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब उस वक्त मुल्क के वजीर आजम थे, और डॉक्टर बाबर अवान साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, और उस वक्त वो वजीर कानून थे। तो इसलिए मुस्लिम लीग की मेरे पे इस हवाले से कोई मेहरबानी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक चीज और क्लियर कर दें सर, दो सवाल हैं इसी एक सवाल के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कई बार दावा किया कि आप मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की वजह से जज बनाया गया। इसमें यह भी कहा गया कि सिद्दीकी साहब आपके कजन हैं। तो जरा दो चीजें क्लियर कीजिएगा, क्या वाकई इरफान सिद्दीकी साहब आपके कजन हैं और उन्होंने आपको कोई फेवर दिलाई सर? देखिए जी, जहां तक इरफान सिद्दीकी साहब का ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं है। वो मेरे फर्स्ट कजन है, मेरी फुप्पो जान के बेटे हैं। और दूसरी बात यह है कि जहां तक फवाद चौधरी साहब के इल्जामात का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूं कि उनके किसी इल्जाम का जवाब देना मैं अपनी हद तक महसूस करता हूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर, एक सवाल और इसी सिलसिले में। आप पर मुसलसल इल्जाम लगता रहा है कि आप बतौर जज मुस्लिम लीग नून को फेवर देते रहे हैं। अगर ऐसा है तो किस चक्कर में दे दी, कहां फेवर दी सर आपने, अगर मैं आपसे पूछ सकूं तो सर? देखिए, मुस्लिम लीग नून का दौर 2013 से शुरू हुआ, जी। और जाहिर है 2018 तक था। अ, इस अरसे में जितना टफ टाइम बतौर जज मुस्लिम लीग नून को मैंने दिया है, शायद ही पाकिस्तान में किसी और अदालत से उनको टफ टाइम मिला हो। मैंने उनकी बेशुमार अपॉइंटमेंट्स जो ऐसी थी जो खिलाफ आइन और कानून थी, वो मैंने सेट असाइड की। मैंने उनके कम अज कम 5 जो हैवी वेट मिनिस्टर्स थे उनको कोर्ट में तलब किया, उनको बहुत से इल्जामात के साथ कन्फ्रंट किया, और उनको डायरेक्शन दी कि आप ये काम करें, कोर्ट का ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा। और जो अपॉइंटमेंट मैंने उनकी सेट असाइड की उसमें एक बड़ी मशहूर अपॉइंटमेंट है। ये मोहम्मद मालिक साहब हैं, एक जर्नलिस्ट जिनको MD PTV बनाया गया जी। था, जी। और जाहिर है कायद और ज़ाबत के खिलाफ बनाया गया था। मैंने उनकी वो अपॉइंटमेंट सेट असाइड की, हालांकि उस वक्त एक मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो खासी उनको सपोर्ट कर रही थी।
تو وہی وجہ ہے کہ آج تک آپ نے کبھی محمد مالک صاحب کے منہ سے میرے لیے کبھی کلمہ خیر نہیں سنا ہوگا. تو اس لیے یہ قطن میں اپنے حلف کے مطابق چلتا رہوں. میرے سامنے اگر پیپلز پارٹی کا کوئی کیس پیش ہوا، ان کا ریلیف بنتا تھا تو میں نے اس کو دیا، اگر کسی کا نہیں بنتا تھا تو میں نے نہیں دیا. الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں لوگ مجھے عزت دیتے ہیں اور مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے لیے بھی کلمہ خیر نہیں سنا، مالک صاحب کے منہ سے شریف برادران یا مسلم لیگ نون کے لیے بھی کلمہ خیر نہیں سنا، تو وہ دونوں طرف برابر کا ہاتھ رکھتے ہیں. اچھا سر، پھر یہ بتائیں کہ فیور اگر دی نہیں ہے تو آپ پر یہ الزام لگتا کیوں ہے، یا اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے پھر؟ دیکھیں، جب یہ میں نے اپنی یہ معاملات سے شروع ہوئے 2017 سے، جب حضرت خادم رضوی صاحب کا دھرنا تھا فیض آباد والا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. تو اس کی وجہ سے پوری راول پنڈی اور اسلام آباد کے دو شہروں کے لوگوں کی زندگی جو ہے نا وہ بالکل چوک ہو گئی تھی، ٹھیک. اور پوری ایکٹیویٹی یہاں پر رک گئی تھی. ہمارے پاس بہت سی پٹیشنز آئیں کہ جی کہ یہ ہمارے آئینی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو اس کو آپ ہٹائیں. تو اس پر جب میں نے ایکشن لیا، اور اس وقت ظاہر ہے یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان کی فوج کے اپنے مطابق وہ اس وقت تک اے پولیٹیکل نہیں تھے بلکہ فلی پولیٹیکل تھے. تو یہ جو دھرنا تھا اس کی بھی پیٹرنیج جو ہے وہ فیض حمید صاحب فرما رہے تھے، اور ان کے ظاہر باقی ساتھی بھی فرما رہے تھے. تو جب یہ دھرنا، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے جب یہ دھرنا ختم کرنے کے لیے ایفرٹ کی، تو وہاں پر جو موقع پر موجود ایف سی تھی اس نے وہ کمانڈ ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو وہاں سے یہ پھر میرے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہوا کہ شاید میں، کیونکہ نون کی گورنمنٹ ہے تو اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے یا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی بات کروں. میں نے اگر کوئی سیدھا سیدھا آئینی قانونی بھی سوال اٹھایا، اور اگر وہ اس کی فیور جو تھی وہ ظاہر فیڈرل گورنمنٹ کو چاہتی تھی قانون کے مطابق، تو اس پر پھر یہ پروپیگنڈا شروع ہوا. بالکل ٹھیک، واضح ہوا. سر ایک چیز اور بتائیں، آپ نے بطور ہائی کورٹ جج ریسٹ ہاؤس لینا پسند کیوں نہیں کیا؟ ایک 50 سال پرانے گھر میں رہائش پذیر رہے، کیوں رہے، جبکہ خرچہ تو سرکاری ہونا تھا؟ پرویز صاحب، یہ بڑا نا ایک تکلیف دہ ایک چیز ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے بہت سے لوگوں کے چہروں پر سے پردہ اٹھے، لیکن اب میں مجبور ہوں یہ بات کرنے کے لیے. آپ نے یہ سوال پوچھا ہے. میں نومبر 2011 میں جج بنا تو میں اسلام آباد میں شفٹ نہیں ہوا تھا، میں اپنے راول پنڈی کے گھر میں رہتا تھا لال آزاد میں. لیکن محترم افتخار محمد چودھری صاحب جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے تقریباً 5-6 مہینے بعد مجھے بلا کے کہا کہ تم اسلام آباد شفٹ ہو جاؤ، تمہارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ سر چلیں کنفرمیشن تک دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کنفرمیشن تمہاری تو ظاہر ہونی ہے، تمہارا اتنی زبردست تمہارا کام ہے، تم اس چیز کی اس پہ کیوں اپنے آپ کو کر. میں نے کہا نہیں سر، میں اصولی سی بات ہے، میں کنفرمیشن سے پہلے اسلام آباد نہیں شفٹ ہوں گا. خیر میری کنفرمیشن ہوگی. وہ بھی ایک کہانی ہے، شاید آپ نے عمار مسعود صاحب کے ساتھ میرے انٹرویو میں وہ بات سنی ہوگی کہ میں نے آگے جا کے ذرا وہ بھی بتا دیجیے گا تاکہ یہاں بھی سننے والے سن لیں. ہاں، میں نے 19 نومبر 2012 کو ایز کنفرم جج اوتھ لینا تھا جی، لیکن اس وقت چونکہ اس سے 3-4 دن پہلے ہم سے میں محمد انور قاسی صاحب اور میری ایک ڈی بی تھی، جس میں ہمارے پاس ایک ارلی ہیئرنگ کی درخواست آئی جو اشفاق پرویز کیانی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے ایک ریٹ فائل ہوئی تھی، وہ خارج ہوئی، اس کی آئی سی اے پینڈنگ تھی. تو 3-4 دفعہ وہ آئی سی اے فکس ہوئی، نہیں لگی، ارلی ہیئرنگ کی درخواست آئی. میرے سینئر جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اس کو الاؤ کر دیں. میں نے کہا جی کر دیں. تو پھر وہ الاؤ ہو گئی، اور 15 دن کے بعد کا آرڈر ہو گیا کہ یہ فکس ہو. اور اس کے بعد ظاہر میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کر دی، اور اس ہائپ کے نتیجے میں مجھے اگلے دن جناب آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنے چیمبر میں طلب کیا، اور مجھے بڑے غصے سے انہوں نے کہا کہ
یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو میں نے کہا سر کس کیس میں؟ تو انہوں نے کہا یہ آرمی چیف کے کیس والا کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا سر ارلی ہیئرنگ کی درخواست آئی ہے، وہ ہم نے الاؤ کی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ تم ملک میں مارشل لا لگوانے لگے تھے، اچھا جی، اور اس کو ہم نے اپنے ذاتی تعلقات استعمال کر کے اس مارشل لا کو روکا ہے۔ تو دے آر ویری فیوریس اباؤٹ یو، یو مسٹ مینڈ یور ویز۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا سر ہم نے بڑی قربانیاں دیں، میری فیملی نے، میں نے، تمام پاکستان کے وکلاء نے، میں خود 18 دن بہاولپور جیل میں رہا لائرز موومنٹ کے دوران۔ میں کہا سر اگر ہماری قربانیاں ایک ایسی آزاد عدلیہ کے لیے تھیں جس میں ہم کسی مائٹی ون کے اگینسٹ ایک اپلیکیشن بھی ارلی ہیئرنگ کی نہیں الاؤ کر سکتے، تو پھر بھلے مارشل لا لگ جائے پھر فرق کیا پڑتا ہے؟ تو اس پر خیر وہ بڑے سخت میرے ساتھ نالاں بھی ہوئے، اور اس وقت سے انہوں نے مجھے مارک بھی کیا۔ تو پھر جو اوتھ میں نے 19 نومبر 2012 کو اٹھانا تھا، وہ میں نے 16 جنوری 2013 کو اٹھایا، وہ بھی کورٹ آرڈر کے تحت، ٹھیک جوڈیشل آرڈر۔ اب میں آتا ہوں سب کے گھر والے سوال کے اوپر۔ جی، جب میرا یہ ہو گیا تو میں نے اپنے اسلام آباد کی جو ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن تھی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا ہو سکتا ہے ترتیب گھر یہاں پہ لینے والی؟ تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ایسے کریں 1.5 لاکھ روپے تک کے کرائے پہ گھر لے لیں، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ ریسٹ ہاؤس ڈکلیئر کر دے گی، اور اس پہ A to Z جتنے بھی آرٹیکلز ہوں گے، جتنا بھی سارے معاملات ہوں گے، وہ سب اسلام آباد ہائی کورٹ اسٹیبلشمنٹ کے ہوں گے، اور ساتھ آپ کو جو 65,000 روپیہ مہینہ رینٹ الاؤنس ہے وہ بھی ملتا رہے گا۔ اچھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار یہ تو بے ایمانی ہے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، یہ تو پاکستان کو ٹیکا ہے۔ تو انہوں نے کہا سر سارے ایسے کر رہے ہیں۔ میں کہا میں تو نہیں ایسے کروں گا۔ پرویز صاحب آپ یقین کریں کہ میں 1 سال اسلام آباد میں 1.5 لاکھ روپے کے کرائے پہ رہا، مجھے اس کا صرف 65,000 ملتا تھا، ٹھیک ہے، وہ جو رینٹ الاؤنس۔ اس کے بعد ظاہر ہے ایک ہماری بڑی محدود آمدن اس وقت تھی، بچوں کی ذمہ داریاں تھیں، تو میں نے ریکویسٹ کی ایک ابینڈنڈ پراپرٹی آرگنائزیشن کے ہیڈ تھے ان سے کہ جی کیونکہ مجھے سرکاری مکان نہیں مل سکتا۔ انہوں نے کہا آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے، مل سکتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں کوئی گھر۔ انہوں نے یہ گھر بتایا جس میں طارق عزیز صاحب رہا کرتے تھے، اور یہ بہت ایک بڑا مشہور قسم کا گھر تھا، ہر لحاظ سے نوٹوریس بھی تھا۔ تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا جی کہ ایک تو یہ 2.5-3 سال سے یہ بند پڑا ہے، یہ اس کی بڑی خستہ حالت ہے، 1967 میں اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا جی، کہا یہ جاتا ہے اس گھر میں جن بھی ہیں، اور یہاں پہ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ سب کچھ ہوتا رہے جو آپ تصور کر سکتے۔ میں نے کہا جی چلے اللہ مالک ہے، جنوں سے تو ہم نبڑ لیں گے، باقی جو چیز ہوگی۔ تو وہ پھر ہم نے جب پتہ کروایا تو PWD والوں نے کہا جی کہ آپ کے اس گھر کی مینٹیننس 3 سال لگیں گے کہ یہ لیویبل ہو۔ تو میں نے کہا یار اگر 3 سال میں یہ ہوگا تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا آپس میں ہوتا ہے کہ ہم چینج کر لیتے ہیں پول پہ گھر، CDA والے یہ اگر گھر لے لیں گے تو ان کے پاس فنڈز کی لمٹ نہیں ہوتی، تو وہ شاید آپ کو یہ جلدی کر دیں۔ خیر پھر CDA والوں نے وہ 6 مہینے میں ہمیں وہ گھر تیار کر کے دیا، لیکن وہ آپ یقین کریں جتنا عرصہ ہم اس گھر میں رہے اس کی حالت یہی تھی کہ جیسے برسات کے دنوں میں دیہاتوں کے گھروں کی ہوتی ہے۔ تو میں نے پاکستان کو ٹیکہ لگانے سے بچایا، میں نے بے ایمانی سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے بچوں کو بچایا۔ اس کی مجھے سزا یہ دی گئی کہ یہ میرے خلاف اس گھر کی تزئین و آرائش کے حوالے سے ریفرنس بنوا دیا گیا، جو دسمبر 2015 میں ثاقب نثار صاحب کی مہربانی سے وہ ان کی فرمائش پہ، بلکہ ان کی فرمائش پہ یہ ریفرنس میرے خلاف دائر ہوا تھا۔
फरमाइश पर भी कह सकते हैं, मोहब्बत में भी कह सकते हैं कि उन्होंने मोहब्बत नहीं, में मैं आप। इसकी मैं आप बात को बताऊं। जी उस वक्त मोहतरमा अस्मा जहांगीर साहिबा जिंदा थी, जी और वो बुनियादी तौर पर शुरू में मेरे सख्त खिलाफ थी। ठीक। उनका ये ख्याल था कि मैं कोई बहुत ज्यादा एक कट्टर किस्म का मौलवी हूँ, और साथ शायद उनको ये गलत फहमी थी कि मैं कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा। ठीक। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने मेरे ऑर्डर्स आते गए, और बिलखसूस जब 2017 के धरने के हवाले से मेरे ऑब्जर्वेशंस आई, तो उनकी बेटी जिंदा है माशाल्लाह, मुनेज़े जहांगीर, वो मेरे घर आई स्पेशल अपनी वालदा की तरफ से गुलदस्ता देने के लिए कि ऐसे जज होने चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा, जी। चंद दिन बाद वो मेरे पास मेरे चैम्बर में आई, जी और मुझे उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे एक माफी मांगनी है। तो मैंने कहा किस बात की माफी जी? आप कोई कोर्ट में तो कभी मैंने आपके साथ कोई ऐसी। कहती नहीं नहीं, कोर्ट में अगर कोई बात हो भी तो मैं माफी नहीं मांगती, जी लेकिन ये और बात है जिसका तुम्हें नहीं पता। ठीक। तो मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारे खिलाफ अनवर गोपांग वाला रेफरेंस है, सीडीए वाला, ये साकिब नसार के कहने पर मैंने दायर करवाया था तुम्हारे खिलाफ, और मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। तुम अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो, अब मैं कर कुछ नहीं सकता। अब लेकिन ये अंदाजा लगाएं कि ये साकिब नसार जिस शख्सियत का नाम है वो किस लेवल तक गया है। और एक और बात भी आपको जी बताऊं, जी उस प्लीज। वक्त के हमारे जो चीफ जस्टिस थे मोहम्मद अनवर कासी साहब, उनके खिलाफ भी रेफरेंस साकिब नसार ने फरमाइशी तौर पर करवाया था, और वो उस रेफरेंस का जो कंप्लेनेंट है वो ऑन ओथ ये बात किसी भी मीडिया के ऊपर कह सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो कहलवाएंगे। बिल्कुल ठीक है ये सर। तो हाल था। आगे जाके साकिब निसार साहब के बारे में 2-4 सवाल हैं सर, मैं जरूर करूंगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा सर अब आते हैं जरा वो मामला जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, अदलिया में तीसरी कुव्वत का अमल दखल किस हद तक है? एक तो जरा ये बताइए, उसको खत्म कैसे किया जा सकता है वो बात की बात है, किस हद तक है अदलिया में तीसरी कुव्वत का अमल दखल? देखें जी, ये तीसरी कुव्वत तो आप कहेंगे, मैं तो नहीं कहता। जी मैं तो सीधा सीधा कहता हूं कि फौज वालों का अमल दखल। तो ये हमारे सिस्टम में हमेशा से रहा है, और आज तक हमारी जुडिशल हिस्ट्री में हमारे पास दिखाने को कोई ऐसी जजमेंट नहीं है जो हमने किसी आमरे वक्त की मौजूदगी में उसके खिलाफ दी हो। तो एक केस था जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब की ड्यूअल ऑफिस वाला वो केस था। वो पिटीशन काजी हुसैन अहमद साहब मरहूम ने की थी, उसमें ठीक। हामिद खान साहब और वकील। सिर्फ उसमें ये हुआ था कि 4 जज जो थे उन्होंने वो पिटीशन अलाउ की थी, और 3 जजेस ने वो पिटीशन वो 3 जजेस ने पिटीशन अलाउ जी की थी, और 4 ने डिसमिस की थी। ये हमारी पूरी जुडिशियल हिस्ट्री में ये एक वाकया है कि जब किसी सिटिंग आर्मी के हुक्मरान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ने ये फैसला दिया, और जज साहिबान के नाम भी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि प्लीज। वो भी हिस्ट्री है। राणा भगवान दास साहब थे, ठीक सरदार रजा साहब थे, ठीक। और मियां शाकुरुल्लाह जान साहब थे। बाकी जो बदकिस्मती है, बाकी बदकिस्मती से मैं कहता हूं, बाकी जितने भी पंजाबी जजेस थे ना, उन्होंने परवेज मुशर्रफ के हक में फैसला दिया। रोल आपने बताया मिसाल देके। अच्छा सर, जब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केस में आप पर दबाव डाला गया तो आपने आला अदलिया में कहां तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, और सर आगे से जवाब क्या मिला? देखिए, इसमें जब ये पनामा से रिलेटेड केसेस का जब ये मामला शुरू हुआ ना, तो पहले तो उन्होंने ये इंश्योर किया मेरे हवाले से कि मैं ज़रा सीनियर प्यूनिश जज था। मैं उस वक्त हाई कोर्ट में मर्डर केसेस, नैब के केसेस, आईसीएस, बाकी जो भी मेरे साथ डीबी में मेरे ब्रदर जज साहबान होते थे उनके साथ मिलकर डिसाइड करता था। तो उन्होंने ऑल ऑफ ए सडन
مجھے ایک دن میں گیا کورٹ میں، تو میرے ریڈر صاحب نے مجھے بتایا سر ہماری ڈی بی ختم کر دی گئی ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے سر یہ پتا نہیں. میں کہا یار فلاں فلاں مرڈر ریفرنس جو ہے اس کی میں نے پارٹ ہیڈ ہیئرنگ کی ہوئی ہے، میں تو ججمنٹ لکھنی ہو. کہتے سر اب مجھے نہیں پتا. میں کیا اپنے چیف صاحب کے پاس، انور قاسی صاحب تو اس وقت خود ڈی بی نہیں کر رہے تھے. میں گیا تو میں نے کہا سر یہ آپ نے مجھے، آپ کا حق ہے لیکن ایٹ لیسٹ یہ پتا تو ہونا چاہیے کہ کس وجہ سے آپ نے مجھے ڈی بی سے علیحدہ کیا. تو وہ کہنے لگے جی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو اس لیے آپ کو علیحدہ کیا. میں نے کہا سر اگر میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو پھر تو میں سنگل بینچ کے کیسز بھی مجھے نہیں کرنے چاہیے نا. ٹھیک. تو میں کہا سر یہ تو میں تو 7 بجے تک بیٹھ کے کوڈ کرتا رہا ہوں، میری طبیعت کا تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو خیر وہ انہوں نے ٹال مٹول کر دیا بات، مجھے اندازہ ہو گیا. اچھا پھر ان کو کہیں جانا پڑ گیا کوئٹہ چھٹیوں میں اپنے کسی ذاتی کام سے. تو اب ہوتا یہی ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب چھٹی پر ہوں تو وہ پھر سینئر جو جج ہوتا ہے تمام ایڈمنسٹریٹو کام وہی کرتا ہے بشمول کیسز کی مارکنگ کے. ٹھیک. تو وہ اب وہ کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کیسز کی مارکنگ کوئٹہ سے ہوتی تھی. ٹھیک. میرے بارے میں اصل میں ان کو یہ ایک تھا کہ یہ ذرا کرمنل کام کو، کیونکہ میرا زیادہ کام میں نے کرمنل سائڈ پہ ہی کیا ہوا تھا، تو یہ ایک تاثر تھا بار میں بھی اور عام لیٹیگنٹس میں بھی کہ یہ کرمنل کام کو سمجھتے بھی ہیں اور پرو ڈیفenس بھی ہیں کہ جہاں پہ ریلیف بنتا ہے وہاں ڈیفenس کو دے. تو ان کی لیگل ٹیم نے مجھے کہا جی کہ یہ بندہ اس ٹی وی میں نہیں ہونا چاہیے، مجھے نکال دیا گیا. خیر وہ کیس چلتا رہا. پھر بیچ میں بہت سے ایپیسوڈز ہوئے. مجھے ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ایک صاحب نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو یہ میں بیچ میں سے بہت سی چیزیں کم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا جی کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ملنا چاہتے ہیں تو مل لیں. تو جب وہ آئے انہوں نے اسی طرح ابتدائی طور پر بات کی. اس سے پہلے ان کے ایک سیکٹر کمانڈر تھے بریگیڈیئر عرفان رامے، وہ آ کر وہ مجھے انہوں نے تھوڑا سا ڈرانے کی کوشش کی کہ جی کہ آپ اگر یہ آپارا والی روڈ جو جس پہ انکروچمنٹ کی ہوئی ہے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر والوں نے، اگر یہ آرڈر آپ ریویو نہیں کریں گے تو سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. تو میں نے اسے کہا، میں کہ یار اصولی طور پر تو میں تمہیں یہاں سے مجھے ڈیالہ جیل پہ جوانا چاہیے، لیکن تم یہ بہانہ کر کے آئے ہو کہ تم مجھے عمرے کی مبارکباد دینے کے لیے آئے ہو. سیکنڈلی میرے اپنے اندر یہ تھا کہ میں اگر ایسا کوئی کام کروں گا تو میرے اپنے بڑے ہی میرے خلاف ہو جائیں گے اور وہ مجھے الٹا بلی کا بکرا بنائیں گے. تو چلا وہ خیر آئے فیض حمید صاحب، انہوں نے پہلے معذرت کی عرفان رامے کے رویے پر، پھر عمومی بات چیت کی، سر آپ کی سیکورٹی کا کیا ہے، کیا روٹین ہے، بچوں کا کیا ہے، یہ وہ سارا گھر بھی دیکھا انہوں نے. تو خیر وہ کہتے ہیں نہیں سر ہم بیپ اپ کرتے ہیں تو ہم اس کو انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو میں کہا جی ایشو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں تو ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھ سے وہ جنرل بات کی. پھر یہ نواز شریف صاحب والے کیس ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا ٹرائل کورٹ میں. تو مجھے کہتے ہیں جی کہ اس پہ کیا ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی اس طرح کی ججمنٹ آ جاتی ہے نیب کورٹ سے. تو میں نے کہا جی آپ کس کیس کا پوچھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے بس ایک تو عمومی ہے لیکن دوسرا بالخصوص نواز شریف صاحب والے کیس کا پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا جی وہ کیس کا تو ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا تو ابھی کیا آپ اس کو پوچھ. کہتے نہیں سر وہ تو بس طے ہو گیا ہے، یہ تو طے ہو گیا ہے کہ سزا ہونی ہے، صرف کوانٹم کے اوپر ابھی تھوڑا سا مسئلہ ہے.
اچھا، میرے لیے صحیح بات ہے، یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات بھی تھی، حیران کن بات بھی تھی، اور پریشان کن بات بھی تھی. تو میں نے کہا جی ہاؤ یو سو شور؟ تو کہنے لگے بس سر وہ دیکھیں نا، ہم ان دی انٹرسٹ آف پاکستان کچھ چیزیں مینج کرنی پڑتی ہیں اور دس اینڈ دیٹ. تو میں نے کہا جی جب آپ کو اتنا پتا ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک. تو وہ کہنے لگے کہ سر وہ ہمیں پتا ہے، لیکن ہماری ٹاپ ارشلان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں یہ کیس اس ڈی بی کے پاس جائے جس ڈی بی کا شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی ممبر ہوں، تو ہمارے اس نیچے والے فیصلے کو ایسا تیسا جیسا بھی ہے اس کو کریڈنس اٹیچ ہو جائے گی. اچھا، اس پہ میں نے انہیں کہا، میں کہا جی بات یہ ہے کہ آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے مجھے، اگر آپ کا یہ خیال ہے میرے بارے میں کہ میں ایک اس لیول کا جج ہوں، تو آپ نے مجھے ڈی بی سے نکلوایا کیوں؟ ٹھیک. تو اس سے وہ کہنے لگے جی کہ بات یہ ہے کہ ہماری لیگل ٹیم کا یہ خیال تھا کہ آپ پرو ڈیفینس ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کسی کی سنتے نہیں ہیں، اور ہمارے لیے مشکل تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی پٹیشنز ایسی آتی ہیں جس میں آپ آرڈر کر دیتے تو یہ بہت ساری چیزیں ہی انڈو ہو جاتی. تو اس میں پرویز صاحب پھر میں نے انہیں کہا، میں کہ جی بات یہ ہے کہ کیس تو میرے پاس نہیں ہے نہ ہی، لیکن میں ایک بات آپ کو ضرور بتا دوں کہ میں کہ الحمدللہ مجھے اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ اگر میرے پاس یہ کیس آتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیس میں ایلیگیشن سٹرونگ ہیں اور ایویڈنس اس کو فلی سبسٹینشیٹ کرتی ہے، تو میں اگر کم سزا ہوئی تو میں انہانسمنٹ کا نوٹس بھی دے سکتا ہوں. اچھا جی. لیکن اگر اس کے ادروائز کوئی بات ہے تو پھر میں کسی کی دنیا بنانے یا بگاڑنے کے لیے اپنی عاقبت نہیں خراب کر سکتا. میں نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، تو اس پر پھر وہ انہوں نے بڑا تاریخی ایک جملہ کہا تھا کہ سر اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی. تو پھر میں نے انہیں کہا تھا کہ میں نے کہا آپ نے بڑی غلط جگہ محنت کی ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، اور اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگ اس پاکستان کو کے ساتھ یہ کھلواڑ بند کریں، یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. خیر وہ اس کے بعد وہ چلے گئے. تو پھر کچھ دن گزرے تو وہ دوبارہ میرے پاس آئے، کہتے سر وہ بڑا ہی ایک ضروری کام ہے. اچھا، اس دوران انہوں نے مجھے یہ بھی انسینٹیو دیا کہ جی کہ ایک تو آپ کے خلاف جو ریفرنسز ہیں یہ ہم ختم کروا دیں گے، دوسرا آپ کو نومبر میں ویٹ کرنے کی بجائے ہم سپٹمبر 2018 میں چیف جسٹس بنوا دیں گے، ہم آپ کے چیف جسٹس کو میڈیکل گراؤنڈز پر بھیج دیں گے، آپ ایکٹنگ چیف جسٹس بنیں گے 26 نومبر 2018 تک، پھر آپ ظاہر ہے ریگولر ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی انٹائٹلمنٹ بنتی ہے. اور یہ انہوں نے بات کی. اچھا وہ خیر چلے گئے، میں نے بات سنی انسنی کر دی. میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ یار میرے خلاف جو ریفرنسز ہیں جو ثاقب نثار صاحب نے ذاتی انٹرسٹ لے کر فرمائشی طور پر دائر کرائے، تو اس میں یہ کیا کرے گا. لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ جنرل فیض حمید صاحب تو بہت بڑی چیز تھے، وہاں پہ تو جے سی اوز بھی جاتے رہے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی ریکویسٹ لے کر. ٹھیک. تو پھر کچھ عرصے بعد یہ آئے تو کہتے ہیں سر آپ تو میری نوکری کے پیچھے پڑ گئی. میں کہ میں نے کیا کیا آپ کی نوکری کو؟ تو کہتے جی میرے جو چیف ہے باس ہے اس نے مجھے بڑا ڈانٹا ہے اور مجھے کہا ہے کہ تم سے ایک ہائی کورٹ کا جج سے نہیں ڈیل ہوتا. تو یہ جج صاحب آخر چاہتے کیا ہے، ان سے پوچھ کے آؤ کہ یہ کیا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں نے کیا چاہنا ہے آپ سے، آپ جو آئین کا جو آپ کا رول ہے آپ اس میں رہ کر کام کریں اور ہمیں ہمارے اس کے تحت کام کرنے دیں. ہماری اس کے خلاف کوئی آپ سے کوئی تقاضا نہیں ہے، کوئی ہم نے آپ چیز آپ سے مانگ نہیں رہے. وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں تو وہ کہتے ہیں سر میں نے 2 دن پہلے آنا تھا آپ کی طرف، لیکن اچانک مجھے کراچی جانا پڑ گیا
کیونکہ وہاں پہ این کیو ایم والے کچھ گڑبڑ کر رہے تھے تو میں ان کے اسکرو ٹائٹ کرنے گیا. اب اندازہ لگائیں کہ ایک ڈی جی سی آئی ایس آئی کیا کیا کام اپنے ذمے لیے اور کیا کیا کچھ وہ کر رہا ہے. اب یہ جو آرمی والے کہتے ہیں نا جی ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، میں یہ کہتا ہوں جی آپ اتنا پاکستان کے ساتھ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد آپ رول بیک کیے بغیر جو آپ اے پولیٹیکل ہوئے ہیں نا، یہ آپ کے پولیٹیکل ہونے سے زیادہ بڑا جرم ہے. یہ جو گند آپ نے پھیلایا ہے، جو کچھ پاکستان کے معاشرے کو تباہ و برباد کیا ہے، 5th جنریشن وار کے لیے جو پاکستان کا کھربوں روپیہ خرچ ہوا، وہ ان کے حوالے کیا ہوئے لوڈوں کے اور چچوروں کے اور یہ کل کے جو آوازیں کسنے والے بچے ہیں، ان کے حوالے آپ نے پاکستان کا کیا ہے. اس وقت پاکستان، ہم ان کے کہنے پہ سنتے تھے بے نظیر سیکورٹی رسک ہے جی، فلاں سیکورٹی رسک ہے، فلاں سیکورٹی رسک ہے. اس وقت اصل میں یہ کلٹ سیکورٹی رسک ہے، اور اس کو اے پولیٹیکل فورسز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سیکورٹی رسک ہے اس کو کیا ہم اے پولیٹیکل رہتے ہوئے کنٹرول کریں گے، یا اس کو رول بیک کرنے کے لیے ہمیں کوئی رول پلے کرنا پڑے گا. یہ اہم ترین بات. یہ کافی نہیں ہے جی ہم آپ سے اے پولیٹیکل ہو گئے. بھائی جو کچھ آپ نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ، جو کچھ اس نظام کے ساتھ کیا ہے، جو کچھ یہاں کے عدالتی نظام کے ساتھ کیا ہے، معاشی نظام کے ساتھ کیا ہے، اس ملک کی اخلاقیات کے ساتھ کیا ہے، ہمیں ہمارے ملک کو ولنریبل بنا دیا ہے. ایک دو ٹکے کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں کے دارالخلافہ کو فتح کر لیں گے، یہاں پہ میرے جو شہید بھائی اور بیٹے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ ٹھٹھا اور مذاق کریں گے. یہ ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اور یہ کیا آپ اے پولیٹیکل رہتے ہوئے یہ سارے کام آپ کر لیں گے؟ یہ تو موجودہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو بیچاری، میں تو یہ سمجھتا ہوں اس وقت تک یہ بالکل ہومیو گورنمنٹ ہے. یہ کام، یہ جو پولیٹیکل رہتے ہوئے جو کام ہوئے ہیں اس کو یہ گورنمنٹ کم از کم انڈو نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اچھا سر، تاریخی جملوں کا آپ نے ذکر کیا. پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخی تقریر بھی ہے. نوبت کیوں آ گئی کہ آپ کو بار کی تقریب میں اتنی سخت تقریر کرنا پڑی، اور جس کی وجہ سے فائنلی پھر آپ کی نوکری بھی چلی گئی؟ پرویز صاحب، میں نے نا یہ چونکہ نومبر 2017 سے یہ معاملات چل رہے تھے، میں نے مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے کوشش کی. میں اپنے جوڈیشل آرڈرز میں بھی بہت ساری چیزیں لکھتا رہا اور ان کو بھجواتا بھی رہا. ایون چیف آف آرمی سٹاف صاحب کو بھی بھجواتا رہا آرڈرز کی کاپی. میں اپنے چیف جسٹس کے نوٹس میں لاتا رہا، لیکن وہ ان کا بڑی غیر سنجیدہ سا ایک رویہ ہوا کرتا تھا. اور چونکہ ان کے اپنے اوپر بھی ایک ریفرنس ہوا تھا کہ انہوں نے قواعد و ضوابط کے خلاف لوگوں کو بھرتی کیا، جس میں ان کا اپنا سگا بھائی بھی تھا اور باقی بھی لوگ تھے. اور بائی دا وے وہ جو ریسٹ ہاؤس ڈکلیئر کرنے والوں میں یہ موصوف بھی شامل تھے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آج تک بھی ان کے گھر میں بہت سے آرٹیکلز ایسے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں. تو وہ جب میں ان سے بات کرتا تو وہ ٹال دیتے، کچھ نہیں ہوتا جی، یہ ہے بس بھائی سر پھینک کے کام کرو، بڑے حالات خراب ہیں، اوپر سے بھی یہ حکم ہے. پھر میں نے محترم میاں ثاقب نثار صاحب کو اپروچ کیا. ان کو میں نے کہا جی کہ مجھے ٹائم دیں، میں نے بڑی ضروری باتیں کرنی ہیں آپ سے. لیکن انہوں نے ٹائم نہیں دیا. ان کے ذاتی سیل فون پر بھی میں نے میسیجز کیے، اس کا بھی کوئی رپلائی نہیں آیا. وہ تو میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے نا، کیونکہ ہاں وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے. کہ ان کو یہ تھا کہ یہ جو ہے کہ ضرورت سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے. یہ ہماری بات بھی اگر ہم کوئی اس کو ایسے کہیں گے ہماری فیور کی بات یا ہمارے کسی عزیز کی فیور کی بات کرو تو یہ وہ بھی نہیں کرے گا.
تو اور انہوں نے بائی دا وے انہوں نے جب میں نے پرویز مشرف کی بیل ریجیکٹ کی تو انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا کہ یہ تم نے کیوں کیا ہے، سب کی نوکریوں کے پیچھے پڑ گئے ہو تم. تو پھر خیر یہ ان کو بھی کہا نہیں ہوا. اب میرے پاس نہ میں پریس کانفرنس کر سکتا ہوں، نہ میں کوئی اپنے مطلب کسی جرنلسٹوں کو بلا سکتا انٹرویو دے ہوں، سکتا ہوں. نہ میں کوئی اسی جگہ انٹرویو دے سکتا ہوں. سوچ سوچ کے میرے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ یار یا تو میں چپ کر جاؤں، لیکن اگر میں چپ رہتا تو یقین کریں کہ میرا ضمیر مجھے مار دیتا. ٹھیک. میں نے کہا اب راستہ کیا میں اختیار کروں. راستہ پھر میں نے یہ اختیار کیا کہ یار میری اپنی بار ہے، راولپنڈی بار ایسوسیشن، میں اس میں جاتا ہوں اور وہاں پہ میں وکلاء کو کانفیڈنس میں لیتا ہوں کہ وکلاء اس سارے جوڈیشل سسٹم کا حصہ ہیں. وہاں پہ پھر میں نے جا کے وہ بات کی، اور باتیں جتنی تھیں میں نے اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، میں نے کوئی اس میں جھوٹ نہیں بولا. اس چیز کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج تک میرے اس لگائے گئے الزام کی یا میرے ڈسکلوئرز کا الزام میں نہیں کہتا ہوں، میرے ان ڈسکلوئرز کے بارے میں نہ آرمی کی طرف سے کوئی تردید آئی اور نہ ہی جوڈیشری کی طرف سے کوئی تردید آئی. یہ کسی نے نہیں کہا کہ شوکت عزیز صدیقی نے یہ باتیں غلط کی ہیں، صرف یہ کہہ کے مجھے نکال دیا کہ اس کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. بالکل. یہ اس طرح یہ حالات. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے غلط باتیں کی، صرف نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا سر، آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کی بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، یہ واقعہ کب ہوا اور اس کو کیسے ناکام بنایا گیا سر اس حد تک بھی؟ سر میں نے تو یہ چیز جو ہے نا وہ کہیں پہ ڈسکلوز ہی نہیں کی تھی. صحیح بات ہے، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ بہرحال جی اولاد عمومی طور پر اور پھر بیٹی والد کی ایک، اور پھر ہمارا جس طرح کا سیٹ اپ ہے اس میں خدا نہ خواستہ آپ کی بچی کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام بھی لگ جائے تو اس کی پوری لائف سپائل ہو جاتی ہے. تو بس وہ اللہ تعالیٰ نے ہی مدد کی، اور کیونکہ اس کی حفاظت میں دے کے میں بیچتا تھا اپنی بچی کو. تو یہ بات ہے سر ارلی 2018 کی، سم ویئر ان مڈ آف فیبرری. تو یہ ہم پربت روڈ پہ گھر تھا، تو پربت روڈ سے وہ جاتی تھی تو بعد میں وہ مارگلا روڈ کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے وہ روڈ، وہ 7th ایونیو کے پیرلر وہ روڈ جاتی ہے. تو اس کے کارنر پہ یہ ایک ایپیسوڈ ہوا، لیکن لکیلی پیچھے سے میرے اپنے ایک کولیگ ہیں، وہ مطلب جج تو نہیں تھے، وہ ایک میرے اپنے کولیگ ہیں، ان کی گاڑی آ گئی اور پھر ایک دم اور لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز اس کو فزیکل ہارم نہیں پہنچا میرے بچے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور بلکہ تمام بچیوں اور بیٹیوں کی، اپنے والدان کو کبھی اللہ معاف کرے کسی اس قسم کے دکھ نہ ہو. سر بڑی تکلیف والا لمحہ ہوگا آپ کے لیے، میں سمجھ سکتا ہوں، اور میں سوال کرنے کے بعد شاید مجھے فیل ہوا کہ میں نہ کرتا تو زیادہ اچھا تھا. لیکن دنیا کو میرے خیال میں پتہ چلنا چاہیے کہ کس حد تک جاتے ہیں یا ہوتا ہے. اچھا سر، اب ذرا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو اور گلگت کے سابق چیف جسٹس کے انکشافات کے بعد آپ کی اپیل پر فیصلہ آپ کے حق میں آ سکتا تھا، اس لیے نہیں سنا گیا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ نہیں، نہ ہی محترم شمیم رانا شمیم صاحب کے ایفیڈیوٹ کا میرے کیس کے اوپر کوئی اثر ہے، اور نہ ہی ارشد ملک صاحب کا کوئی اثر ہے. ان دونوں صاحبان کے سٹیٹمنٹس کا یا ایفیڈیوٹس کا اثر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے کیس پر تو ضرور پڑتا ہے. میرا اصل میں دیکھیں میرا کیس یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے اور جس جرم کی مجھے سزا دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اپنے ایک نظام کو چیلنج کیا ہے،
میں نے اسٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کی ہے. میں نے اس روایت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ شریک جرم رہیں اور بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد تمام فوائد سمیٹنے کے بعد آپ اپنی سوانح عمری لکھیں جی میں تو یہ کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں ہو سکا اور نہیں ہو سکا. اور پھر چونکہ ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب دونوں ذاتی طور پر وہ میرے ساتھ ایک ذاتی دشمنی کے لیول پر اترے ہوئے تھے اور انہوں نے میرا کیریئر سپائل کیا. مجھے دسمبر 2015 سے اکتوبر 2018 تک مسلسل ایک عذاب میں رکھا. اور ابھی بھی میرے کیس میں جو ڈسیژن ہونے میں رکاوٹ ہے نا وہ ثاقب نثار صاحب کے اثرات ہیں جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر ہیں. تو جب ثاقب نثار صاحب کے اثرات سپریم کورٹ سے ختم ہوں گے میرا کیس اس وقت ڈیسائیڈ ہو جائے گا. لیکن سر ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ صاحب اتنے سٹرونگ ہیں کہ ابھی تک ان کے اثرات ہیں سر بات یہ کلبز ہیں نا جی کلبز ہیں جی ایک لاہوری کلب ہے پھر لاہوری کلب میں سے ایک اور شام کی محفلوں کا کلب ہے پھر ایک اس میں سے اپنا وہ کیا کہتے ہیں وہ پیمانہ پھوٹا جسے کہتے ہیں جی وہ نہیں وہ جو فارم ہاؤس کلب ایک علیحدہ ہے. جی جی تو بس بڑے معاملات ہیں. بہتر ہے ان چیزوں پر پردہ پڑا ہی رہے لیکن میں نہیں اٹھاؤں گا تو وقت ضرور اٹھا دے گا بہت ساری چیزوں سے پردہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر ثاقب نثار نے جونیئر ججز کو سپریم کورٹ تعینات کرنے کی روایت ڈالی اس سے نظام انصاف کا نقصان کیا ہوا اور مقصد کیا تھا ان کو جونیئر ججز کو آگے لانے کا؟ دیکھیں میاں ثاقب نثار صاحب انتہائی متعصب اور اکبرہ پروری کرنے والے کرپشن کرنے والے کرپشن کو پروموٹ کرنے والے کرپشن کرنے والوں کو اکاموڈیٹ کرنے والے جج تھے. اور یہ انہوں نے کام شروع کیا جناب منیب اختر صاحب کو سندھ ہائی کورٹ سے چوتھے نمبر سے اٹھا کر اوپر لے کے آئے. پہلی وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ان کی ارائیں برادری کے تھے. دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس وقت کے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس آفریدی صاحب اپنی ٹرم پہ سپریم کورٹ آ جاتے تو پھر منیب اختر صاحب بھلے سپریم کورٹ آ جاتے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن سکتے تھے. یہ جو مافیا ہے نا یہ مافیا جوڈیشل مافیا یہ یہاں تک سوچتا ہے اپنے بندوں کو ایلیویٹ کروانے کے لیے اور آگے لانے کے لیے کہ خاص سطح پہ جا کے یہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے بھلے 20 دن کے لیے بنے نام کے ساتھ لگ جائے چیف جسٹس. ورنہ منیب اختر صاحب اس وقت تک سندھ ہائی کورٹ کے شاید سینئر پیونی جج ہوتے یا شاید چیف جسٹس ہوتے. تو یہ جو جونیئر ججز کو ریسنٹ پاسٹ میں اوپر لانے والا یہ جو ایک منوورنگ اور یہ میں سمجھتا ہوں بے ایمانی شروع کی ہے یہ ثاقب نثار نے کی ہے اور جسٹس منیب اختر سے کی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر ایک سوال اور ہے وہ گلگت کے جو سابق چیف جسٹس صاحب کے ان کے انکشاف پر کیا کہیں گے؟ انہوں نے ثاقب نثار کے بارے میں جو کہا تھا وہ سچ ہے اور اس پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی سر؟ دیکھیے میں ان کے حوالے سے میں اس بات پہ کوئی نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں کیونکہ میری آج تک رانا شمیم صاحب سے اس حوالے سے بھی بات نہیں ہوئی میری ڈسکشن بھی نہیں ہوئی. اور لیکن ان کے حوالے سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے بھی پھر مجھے گلا ہے. وہ کہتے ہیں نا خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. بھئی آپ نے یہ بات کیا تو اس وقت کیوں نہیں کی 3 سال آپ اپنے پاس لے کر اس کو بیٹھے رہے دیر اینڈ دین آپ کرتے تاکہ اس کی کوئی وقت بھی ہوتی. بات یہ کہ آپ اپنے ذاتی فائدوں کے لیے کہ یار ہو سکتا ہے مجھے ایکسٹینشن مل جائے
ہو سکتا ہے مجھے کچھ اور مراد مل جائیں، ہو سکتا ہے میرا بچہ کسی جگہ لا آفیسر بن جائے یا اس کی ایلیویشن ہو جائے. آپ یہ جو بے ایمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں سامنے کے سامنے، اس میں آپ حصے دار بن جاتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ کو یاد آتا ہے، جس طرح ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب کو بھی یاد آیا تھا، جی جس جی طرح اور یہ جنرل شاہد عزیز صاحب کو بھی یاد آیا تھا، اور جس طرح قدرت اللہ شہاب صاحب کو بھی یاد آیا تھا. یہ سب ایسے ہی ہیں، شریک جرم رہنے کے بعد اپنی صفائی میں، وہ کرمنل ٹرائل میں کہتے ہیں 342 کا بیان، یہ 342 کا بیان ہوتا ہے ان کا یہ سوانح عمری. اور پنجابی میں ہماری جو نانیاں اور دادیاں وہ کہتے ہیں کہ ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے جی ہی. جی جی. اچھا سر، ابھی ایک سوال اور، کیونکہ ابھی یہ ہو رہے ہیں ریسنٹلی، ابھی چل رہے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں اس میں بھی ہو جائے. ساکر صاحب کو پبلک کمیٹی اکاؤنٹس کمیٹی نے طلب کیا ہے، انہوں نے ڈیم فنڈ اکٹھا کیا، 9 ارب فنڈ اکٹھا کیا، اور انہوں نے 13 ارب اشتہاروں پر لگا دیے. کیا ان کا احتساب ہو پائے گا سر؟ لگتا ہے آپ کو؟ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت اسٹرانگ ہے ابھی تک. دیکھیے، احتساب تو چاہے کوئی کتنا ہی اسٹرانگ ہو، ایک احتساب تو ہوتا ہے نا ملک کے قانون کے تحت، قاعدے کے تحت، آئین کے تحت، اور ایک احتساب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان کا احتساب آلریڈی جاری ہے. وہ پبلکلی سامنے، وہ پبلک میں نہیں لوگوں کے سامنے جا سکتے. وہ کوئی ان کو انوائٹ کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے. احتساب تو ان کا جاری ہے، وہ تو باقی ملکی قانون کے تحت بھی ہوگا. یہ ایک چیز ہوئی ہے. اب ان کو پروٹیکٹ کرنے والے کتنا عرصہ مزید رہیں گے اس نظام میں؟ اس نظام میں تو بڑے بڑے لوگ آئے. آپ یقین کریں، جب افتخار چودھری صاحب سینئر پیونی جج تھے، تو اب یہ میں آپ کو بتاؤں، افتخار چودھری صاحب کی زندگی کے نا، یا ان کے پروفیشنل لائف کے دو حصے ہیں. ایک ان کا ریموول سے پہلے کا حصہ ہے، اور ایک ری انسٹیٹ ہونے کے بعد کا حصہ ہے. ریموول سے پہلے والے جو افتخار چودھری صاحب تھے نا، ان سے لوگ ڈرتے تھے، اور پھر وکلا آپس میں بات یہ کیا کرتے تھے کہ یار اے حالی سینئر پیونی جج ڈرو اس ویلے تو جدوں انہیں پتہ نہیں کتنے 8 سال چیف جسٹس رہنا. لیکن جب یہ ری انسٹیٹ ہوئے، جی، پھر ان کو پتا چلا کہ یار اصل پروٹوکول کیا ہے، لوگوں کی محبت کیا ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. اور پھر اس موومنٹ کے دوران انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے ان سے محبت بھی کی. اور اس لائرز موومنٹ کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس موومنٹ میں 99% وہ وکیل تھے جنہوں نے کبھی سپریم کورٹ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، دروازہ بھی کراس نہیں کیا ہوگا شاید. اور اگر صرف سپریم کورٹ کے وکلاء کے اوپر مشتمل موومنٹ ہوتی تو شاید کبھی کامیاب بھی نہ ہوتی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ ان کا وہ دوسرا حصہ جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا سر، اب ذرا مجھے آپ کو مطلب قانون دان اور جج کے تجربے کی حیثیت سے ذرا یہ بتائیں گے کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے کیس کی حیثیت ہے کیا، اور یہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ یہ کافی دفعہ میں نے کافی لوگوں سے سوال کیے، تو میں نے کہا ذرا آپ سے بھی یہ کر لیں. دیکھیں، آنیسٹلی اسپیکنگ، جو کرمنل لا ہے نا جی، کرمنل لا جی، اس کے بارے میں یہ ایک چیز مسلمہ اصول ہے کہ اگر پورے کیس میں کوئی ایک بھی پہلو شبہ پیدا کرتا ہے نا، تو آپ نے اس شبہ کا، صرف ایک شبہ کافی ہے اس پورے کیس کو ڈسٹ بن میں پھینکنے کے لیے. تو فائدہ کس کو ہوگا سر؟ آبویسلی فائدہ جو ہے وہ جو اپیلانٹ ہیں اس وقت کورٹ کے سامنے انہی کو ہوگا. اور اس کیس میں ابھی تک جو مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں، میں نے آج تک وہ ججمنٹ نہیں پڑھی، پرپزلی نہیں پڑھی، کہ جو کچھ سامنے سننے میں آیا، تو یہ تو کیس میرا نہیں خیال کہ یہ کیس 3 سے 4 ہیرنگ سے زیادہ چلنا چاہیے تھا. اور اس میں اب تک نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی ایکویٹل ہو جانی چاہیے تھی.
یہ تو کیس کی جو کو پرولانگ کیا جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کس کی خواہش میں کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، یہ مجھے نہیں پتا. لیکن ہیڈ آئی بین دا جج، اس پہ سمپل سے کنفرنٹ کرواتا ہے. میری عادت یہ تھی کہ جہاں پر چیز مجھے وہ لگتی تھی پروسیکیوشن کو کنفرنٹ کرواتے تھے، ہاں جی آپ اس چیز کو ایکسپلین کریں. وہ اگر ایکسپلین نہیں کر پاتے تھے تو obviously اس کا بینیفٹ جو ہے وہ اپیلانٹ کو ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ ریسنٹلی 2-4 دن پہلے عمران خان صاحب نے جج خاتون کو دھمکیاں لگائیں، انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے. آپ اس کیس کی نوعیت کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس پر بھی کوئی وضاحت پیش کی جا سکتی ہے؟ عمران خان صاحب کی طرف سے سزا ملے گی یا معافی؟ دیکھیں میں نا ان جج صاحبہ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، کیونکہ میں سینئر پیونی جج تھا، ایڈمنسٹریٹو جج تھا. جی یہ انتہائی باکردار، انتہائی باصلاحیت اور بہت ہی اچھی جج ہیں کورٹ کے حوالے سے. کبھی انہوں نے ٹیمپر لوز نہیں کیا، بڑی ان کی اچھا ہے، بڑے اچھے طریقے سے یہ کورٹ کنڈکٹ کرتی ہے. اچھا، اب اس میں جو انہوں نے کہا، جس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بدتمیزی کی، دیکھیں ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کو نہیں پتا. آپ کو اگر کسی جج کے فیصلے کے سے اختلاف ہے، آپ سپیریئر کورٹس اسی لیے ہیں کہ آپ ان کا فیصلہ لے کر آپ ہائی کورٹ چلے جائیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ بازاری لونڈوں کی طرح اور کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر ایک معزز خاتون پر اس طرح کی آوازیں کسیں اور اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ بے عزت کرنے کی کوشش کریں. کل ان کے کوئی چھوکرے ٹائپ لڑکے جا رہے ہیں، وہ بیچاری جا رہی ہو، ہماری بہن ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، تو یہ کوئی اور حرکت کرنے سے باز رہیں گے ان کا جو کلٹ ہے. اب اس میں ایک اور پہلو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی وہ ہائی کورٹ نے نوٹس تو لے لیا ہے، اب وہ 3 سے ہو سکتا ہے 5 رکنی بینچ بن جائے یا فل رکنی بینچ. اگر یہ معافی ہائی کورٹ کے سامنے مانگتے بھی ہیں نا، جی تو ہائی کورٹ ان کو معاف کرنے کی مجاز نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جا کر زیبا چودھری صاحبہ سے ہی معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ یہ بے عزتی ان کی ہوئی ہے، کنٹمپٹ ان کی ہوئی ہے، انسلٹ ان کی ہوئی ہے. اور یہ ہائی کورٹ ان کو یہی کہے گی کہ جی جائیں جی، ان کی اوپن کورٹ میں جا کر ان سے معافی مانگیں، وہ آپ کو معاف کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ان کو کمپیل نہیں کر سکتے. یہ بڑا ایک ٹیکنیکل اس میں ایک نقطہ ہے جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوا. بالکل ٹھیک کہ ہائی کورٹ ان کو معاف نہیں کر سکے گی. اگر ہائی معافی کورٹ معاف، ہاں ہائی کورٹ نہیں معاف کرے گی، خود وہ کہے گی جی ٹھیک ہے جی، آپ نے ٹینڈر کر دیا نا اپولوجی، جی اب یہ آگے ہم متعلقہ آپ جائیں نا جج صاحبہ کی کورٹ میں، جی ان سے یہ ٹینڈر کریں اپولوجی انکنڈیشنل. ٹھیک وہ آگے پھر ان کی مرضی ہے وہ کتنی ہرٹ ہوئی ہیں. پوری دنیا میں ظاہر ہے ایک اتنی باعزت خاتون، اتنی محترم خاتون، اتنی ایک جج کے منصب پہ بیٹھی ہوئی خاتون، اور آج تک ان کے حوالے سے کبھی کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں ہوئی. مجھے خود ذاتی طور پر بہت دکھ ہوا کہ یار یہ بہت ہی زیادتی والی بات ہے. اور جب میں نے سنا، میں نے اسی وقت کہا، میں کہا یار یہ بہت ظلم ہے. اور یہ ہائی کورٹ نے خیر بہت اچھا کیا، نوٹس لے لیا. اس کی اہمیت، اس کی سگنیفیکنس اپنی جگہ ہے، اس کی سیریسنس بھی نظر آتی ہے، سینسٹیوٹی بھی محسوس ہوتی ہے. لیکن معاف زیبا چودھری صاحب ہی کر سکیں گی، ہائی کورٹ نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے سر. زیبا صاحب کے پاس جائے گا تو جس طرح آپ وہ بتا رہے ہیں وہ بے شک معاف کر دیں گی. مجھے ذاتی حیثیت میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انسلٹ ہوئی ہے تو وہ اپنی حیثیت میں تو شاید معاف کر دیں، لیکن عدلیہ کی حیثیت میں شاید نہ کریں. لیکن معافیاں تو سر اگر دیکھا جائے تو عمران خان کو ایک دفعہ پہلے معافی مل چکی ہے، لیکن دوسری پارٹی کے یا اپوزیشن لوگوں کے بڑے بڑے نام ہیں، الیکشن سے باہر بگا دی گئے، معافیاں نہیں دی. یوسف رضا گیلانی صاحب کو معافی نہیں دی گئی. تو اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک تاثر ہے سوشل میڈیا پر، کافی لاڈلے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے اس ملک میں قانون کی عملداری کرنی ہے نا جی، اور آئین کی بالادستی کرنی ہے،
تو پھر یہ آپ کو یہ تقسیم جو ہے نا گورے اور کالے کی، لاڈلے کی اور دوسرے کی، یہ ختم کرنے کے لیے عربی اجمی نو باڈی از ابو لا. عمران خان صاحب کوئی یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ کوئی مطلب ایسی حیثیت ہیں جو پوتر ہیں اتنی بڑی، اور اتنے مہاتما ہیں اور اتنی بڑی بدھا ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی چیز جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. وہ میں پاکستان کے ایک عام جو شہری ہے، دیکھیں میں بطور جج اپنے ساتھی ججز کو کہا کرتا تھا کہ یار یہ دیکھیں ایک ایسا لیٹیگنٹ جس کی صرف ایک بکری کی چوری کا ہمارے پاس مقدمہ آیا ہے نا، اس کی بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے اس کے کیس کی جتنی امپورٹنس کسی بہت بڑے مال والے کی ہے. وجہ اس کی ایک بکری اس کی کل کائنات ہے. بالکل بالکل. اور اس کی کل کائنات کو محسوس کر کے، اس کی فیلنگز کو محسوس کر کے فیصلے ہمیں کرنے چاہیے. اس لیے ہمارے لیے یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ ملک ریاض کا کیس ہے، یہ تنویر الیاس کا کیس ہے، اور یہ بیچارے اللہ بخش کا کیس ہے اور محمد دوستوں کا کیس ہے. میں کہ یہ نہیں ہے، یہ باری اس کی ہے، اسی کو اہمیت دیں. یہ دے کین ویٹ، وہ ان کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، اس بیچارے کے پاس بکری بکری ہے. بالکل ٹھیک ہے سر میں نے بہت ٹائم لیا لیکن میرے صرف لاسٹ 3 سوال ہے. شہباز گل کیس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ فوج پر بغاوت کا الزام ہے ان پر، کیا یہ ان کو سزا ہو سکتی ہے؟ اور اگر سول عدالت سے بچ نکلتے ہیں تو کیا یہ فوجی عدالت میں بھی مقدمہ چل سکتا ہے سر؟ نہیں دیکھیں، اس پہ دو چیزیں ہیں. میں شہباز گل صاحب والے کیس کو اور جو دوسرا کیس ہے جو ہمارے شہداء کے اوپر جو انہوں نے جی ہرزہ سرائی کی ٹھٹے مذاق کیے، میں ان دونوں کو ملا کے دے. جی پلیز. اور میرے نزدیک یہ پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرنے کے مترادف ہے، ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان، جو تعزیرات پاکستان کی دفعات کے تحت اس میں سزائے موت تک ہے. یہ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے بندوق اٹھائی اور آپ لڑائی شروع کر دی. آپ ایک کنسپائریسی کرتے ہیں، آپ ایک فوج کے اندر جو ہے وہ افراتفری پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر بزدلی پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر مایوسی پیدا کرتے ہیں. پھر ساتھ پھر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو شہید ہو گئے کیا ہوا، دیور پیڈ فار اٹ، اور ان کی جگہ کوئی اور ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھنی چاہیے. اور یہ نہیں ہوگا کہ پہلے سول کورٹ میں ٹرائل ہو اور بعد میں ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو، ایسا نہیں ہوگا. ٹرائل ایک ہی جگہ ہوگا. اب یہ ہے کہ جب اس کورٹ اس کیس کا چالان جب سول کورٹ میں اگر آئے گا نا، اور اس میں اگر وہ چاہیں گے، جیک برانچ والے وہ چاہیں گے کہ جی کہ یہ کیس آپ ہمارے پاس ٹرائل کے لیے بھیجیں، تو وہ پھر ان کے پاس یہ کیس ٹرائل کے لیے چلا جائے گا. دونوں کورٹس میں علیحدہ علیحدہ ٹرائل نہیں ہوگا، ایک ہی ٹرائل ہوگا. ایک ہی ٹرائل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے سر، قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے سے کون خوفزدہ ہے اور ان کے خلاف ریفرنس کے پیچھے محرکات کیا تھی سر؟ دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نا اس عزت سے آلریڈی نواز دیا ہے جس کا کوئی خواب دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے یہ بیرسٹر قاضی عیسیٰ صاحب مرحوم و مغفور، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. آمین. ان کی جو پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن تھی، پاکستان کے لیے ان کی جو محبت تھی، ایفرٹ تھی، وہ اس پوری فیملی میں ہے، اور یہ اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. اصل میں ایشو یہ ہوتا ہے پرویز صاحب کہ آپ کے بارے میں، مثلا آپ کے بارے میں پتہ ہے یار، پرویز صاحب بڑے ڈیڈ آنےسٹ بندے ہیں، کوئی کسی قسم کی دو نمبری نہیں کرتے، کوئی کرپشن نہیں کرتے، کسی کی سنتے نہیں، کسی کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے، کسی کو oblige نہیں کرتے. ایک ہی بات. لیکن وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہر چیز اس ملک میں ہمارے نظام، ہماری خواہش کے تابع چلے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار باقی ٹھیک ہے لیکن ساڑی نہیں سننا.
تو ہمیں تو بندہ وہ چاہیے جو ہماری سنے. ٹھیک. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جج صاحب یا کوئی بھی جو فیصلہ ساز اتھارٹی ہے وہ فیصلہ کرے، وہ وہی فیصلہ کرے جو وہ چاہ رہے ہوں یا جو ان کے تصور میں ہو، ٹھیک. لیکن ان کی اس پر تسلی نہیں ہوتی. ان کو یہ ہوتا ہے جی کہ یار ہمارے کہنے پر تو نہیں نہ کیا، ہمیں تو اس نے اوکے نہیں کیا نا. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کی ہیں. انا اس لیے میں قاضی صاحب کی پوزیشن کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہوں. اور ظاہر ہے جب ایک بڑی منصوبہ بندی تھی کہ فلاں اس طرح ہوگا، فلاں کو یہ دیا جائے گا، تو کون سا بندہ فیوچر میں ہمارے لیے ہماری بادشاہت کے لیے، یہ نہیں ہے کہ پارلیمانی یا آئینی نظام کے لیے، ہماری بادشاہت کے حوالے سے کون سا بندہ جو ہے وہ کل فیوچر میں رکاوٹ بن سکتا ہے. ظاہر ہے وہ قاضی صاحب تھے، ان کو ایک اس طریقے سے اور کچھ ملا نہیں، اور ایک انتہائی بیہودہ اور فضول ترین چیز کر کے وہ ان کو کرنے کی کوشش کی. لیکن ان کی فیملی نے سفر کیا، انہوں نے سفر کیا، بہت زیادہ دل بھی ٹوٹتے ہیں نفسیاتی طور پر. انسان جو ہے وہ بڑا مجروح بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس ان کو جتنی عزت دی، ان کو مزید ان کے مقام کو بڑھایا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور قاضی صاحب کے چیف جسٹس بننے سے ظاہر ہے خوفزدہ وہی ہیں جو ظاہر ہے جو ثاقب نثار ٹائپ لوگوں کے عادی ہو چکے ہیں، جو کھوسا اور گلزار کے عادی ہو چکے ہیں. ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید پوچھتے نہیں ہیں. ہاں اگر واقعی یہ اپنی حرکتیں جو باقی انہوں نے پولیٹیکل رہتے ہوئے جو کچھ کام کیے ہیں اس کو رول بیک کرنے کے بعد دوبارہ صحیح معنوں میں کانسٹیٹیوشن کے تحت اے پولیٹیکل ہو جاتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے قاضی صاحب کے ساتھ بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن قاضی صاحب کے راستے میں ابھی کوئی رکاوٹ تو نہیں دیکھ رہے چیف جسٹس بننے میں؟ نہیں جی، انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں. قاضی صاحب اپنے وقت پہ چیف جسٹس بنیں گے، اور انشاءاللہ پوری تماترا کے ساتھ بنیں گے، اور پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک ان کے دور میں انشاءاللہ ہے. ان کو اچھے ساتھی بھی ملیں گے. ان کے آلریڈی سپریم کورٹ میں ہمارے کچھ جج صاحبان ہیں جو انہی کی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اور انہی کی طرح کی ان کی بھی صلاحیتیں ہیں. انشاءاللہ یہ 5-6 ساتھی مل کر میرا خیال ہے کہ منزل نہ صحیح لیکن ایک فاؤنڈیشن ضرور کھڑی کر دیں گے، جس کے اوپر ایک پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بہت عظیم الشان عمارت کھڑی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. ایک ایسا درخت لگا جائیں گے شاید جس کی چھاؤں میں جی خود نہ بیٹھیں، لیکن آنے والی جی نسلیں اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھیں گے. جی بالکل. ذاتی نوعیت کا سوال ہے سر، معافی کے ساتھ پوچھوں گا ضرور. معزولی کے بعد آپ کو مراد کیا ملی، اور اس وقت بطور وکیل آپ پریکٹس بھی نہیں کر رہے، تو سر زندگی کا سرکل کیسے چل رہا ہے؟ مراد کا جہاں تک تعلق ہے جی، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. نہ کوئی مجھے پینشن ملی، نہ کوئی دیگر مراد ملی، نہ کوئی میڈیکل، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی ملا، کچھ بھی نہیں، زیرو. اور ہاں اسلام آباد میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. میری کچھ فیملی، کچھ میرے دوست احباب نے ان کرائسس کے وقت میں میرا بڑا ساتھ دیا، مجھے ہیلپ آؤٹ کیا. وکالت میرا یہ نومبر 2021 میں میرا لائسنس بحال ہوا تھا. وہ بھی اتفاق سے قاضی صاحب نے بحال کیا تھا، ورنہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے کیس کے ڈیسیژن تک میرا لائسنس بھی بحال ہوگا. تو میرے پاس ابھی بس چھوٹا موٹا کام ہے، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی لیٹیگنٹ جو ہے نا پرویز صاحب، وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے اس دور کا لیٹیگنٹ. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ایک بندہ جو 4 سال سے اپنے کیس کا فیصلہ نہیں کروا سکا،
وہ ہمارے کیس کا کیا فیصلہ کروائے گا؟ अरे اور پھر ساتھ وہ پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ تو جج جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر یہ تو ان کے مخالف ہیں، یہ تو ان کو ریلیف نہیں دیں گے، ہمارا نقصان ہوگا. اور ایک دو کیسز میں اس طرح ہوا بھی میں جب گیا تو، لیکن کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوا ہے، پردہ رکھا ہوا ہے، اور بس اللہ چلا رہا ہے نظام. اللہ تعالیٰ کی ذات سر یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ چلا رہا ہے اور چلاتا بھی رہے گا. ہم بالکل آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. مشکلات بھی انہی لوگوں کی زندگیوں میں آتے ہیں جو حق کے لیے ڈرتے ہیں. جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا، یہ جو سچ پورا آپ شاید کبھی بھی کسی کیمرے کے سامنے بیٹھ کر نہ بھول سکیں. جو کچھ ہوا ہوگا، مطلب میں نے 20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں آپ سے کیا بلوا لیا ہوگا یا کیا سوال کر لیے ہوں گے، کیا پروگرام ترتیب دیا. کبھی سوچتے ہیں زندگی میں کوئی ایسی کتاب لکھیں، کوئی ایسی چیز ہیں؟ ٹھیک ہے سر. جی الحمدللہ، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں. سر ہمارے لیے یہ عزت افزائی ہے. سر میں روایتی سوالوں سے ہٹ کر ذرا آپ سے بات کروں گا. سر سب سے پہلے تو آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے بتائیے گا. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو مسلم لیگ نون نے جج جگوایا تھا. اس پر ذرا کلیئر کریں گے، جج بنے کیسے تھے سر آپ؟ دیکھیں جی، الحمدللہ میں 2011 میں جج بنا تھا، اور جب میں جج بنا تو اس وقت میری 23 سال کی پریکٹس تھی. میری 52 ایئرس ایج تھی، اور میری کوالیفیکیشن جو تھی MBA LLB تھی. اور اس 23 سالہ پریکٹس میں میری 10 سال کی سپریم کورٹ کی بھی پریکٹس تھی. آئین کے مطابق جو ریکوائرمنٹ ہے وہ صرف 10 سال ہائی کورٹ کی پریکٹس ہے. اور الحمدللہ میرا ایک بڑا پرولیفک کیریئر تھا، میری بے شمار رپورٹ